अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, इंतखाबात में ताख़ीर की खबरों के बाद सिर्फ नून लीग एक वाहिद जमात है जो मुतमईन नज़र आ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को इंतखाबात के अल्तवा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस हवाले से अदालतों से रुजू की बातें भी हो रही हैं। लेकिन वहीं पर कुछ और कंसर्न्स भी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी के हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही हैं और आज हमें इसी मामले पर बात करनी है कि आखिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या, और आज से पहले जितने भी इंतखाबात हुए क्या उन इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकी थी। ये सवालात आज मैं अपने पैनल के सामने रखूँगी। या सब चूँकि आप अमली सियासत का हिस्सा रह चुके हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ा है और जीता भी है, तो ये लेवल प्लेइंग हारा भी है। अच्छा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है या सब? जब आपने इलेक्शन लड़ा था तब भी ऐसी बातें होती थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से? नहीं, देखिए तब होती होंगी, लेकिन अब तो कोई शिकायत बनने की या करने की गुंजाइश ही नहीं रही। इलेक्शन कमीशन अपना, निगरान अपने, बुकरात अपने, सुकरात अपने, हर चीज़ अपने, आईजी पंजाब अपने। और आईजी पंजाब के बारे में अगर आप इजाज़त दें, उनका तो एक टिकट में दो मज़े हैं। नज़ला बुखार का आपने पूछना हो तो उनसे रजू किया जा सकता है, हुब्बुल वतनी का दर्स आपने लेना हो वहाँ से मुयस्सर हो सकता है। और ये जो पुलिस के बारे में कहा जाता है, ये अमन व अमान और क्राइम और जराइम और ये जराइम शराइम लाहौर में ये छोटी चीज़ें हैं। हुब्बुल वतनी का किला आपने संभाला हुआ है या नहीं? अगर संभाला हुआ है तो सब सुरखरू है। तो इससे ज़्यादा तो लेवल प्लेइंग फील्ड आप क्या चाहेंगे? और कुछ इसमें इस फील्ड में वो जैसे एक हर मैदान में, हर खेत में वो जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है वो बूटियाँ होती हैं, वीड्स होते हैं जो नापसंदीदा होते हैं, जिनसे जो उसकी जो है फसल, उसकी काश्त और उसकी जो है डेवलप होने में वो सारा, तो आप उन्हें निकालते हैं, समझदार निकालते हैं। नहीं तो हमारे तो काश्तकार वो दे के ना वो जो है इंसेक्टिसाइड करके, तो यहाँ पे इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल हो चुकी है, वो वीड सारे निकल चुके हैं, अब उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं या नहीं है। तो फिर आपको मतलब शिकायत कहाँ से बनती है लेवल प्लेइंग फील्ड? हाँ, ये बात है, जब मैदान बने कुश्ती का, कबड्डी का, सब तैयारी होती है, वो पहलवानों ने मालिश लगाई होती है, इधर इधर ऐसे वो कर रहे होते हैं, अखाड़े में नहीं आते, वो थोड़ा यहाँ पे धक धक अगले पहलवान को देखते हैं, ये होता है कि वो आवाज़ें वहाँ से ना आ जाएं। दोनों तरफ ये कैफियत होती है, कई दफ़ा ज़्यादा होती है। अब मैं किसी के साथ अखाड़े में, मेरे दिल में ज़्यादा धक धक होगी। अब किबला के साथ मैं जाऊँ, मैं तो पहले डरा हुआ हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो धक 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 उसका जो है, जरा एक दफ़ा और करें जी, धक धक मालिश वगैरह तो आप कर सकते हैं, बहुत महसूस हो रहा है। उसके लिए आपने कौन सा माजून लेना है, वो जो धक धक होती है ना, वो आप किस हकीम लुकमान, किस तबीब के पास जाएंगे? तो यहाँ मसला वो है। कल भी ये हमारे जो मुतहर्रिक साथी हैं मुहाफ़िज़े KPK, जो इतने समझदार हैं कि कभी KPK जाते नहीं हैं, इन्होंने किला अपना इस्लामाबाद में बनाया हुआ है, और आप जो हैं कि कहती हैं क्यों नहीं जाते? आप जो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, आप बताएं काकड़ साहब नाश्ते में क्या करते हैं और रात को क्या करते हैं? और हमारे मुतहर्रिक साथी से पूछेंगे G9 का खैबर शनवारी रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है, वो चीज़ें आप पूछें, कोई हमारा फ़ायदा हो, हम भी वहाँ जा सकें। और आपने ये जो आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, निगरान साहब जो हैं उनकी तकरीर आपने जो काबीना में है वो आपने गौर फरमाई थी, अंग्रेजिया में खिताब किया था। उन्होंने कहा और उन्हें एक तशबीह दी, एनालॉजी, ऐसी एनालॉजी दी, तशबीह दी कि एक ज़माने में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था एड्स, और एड्स जब हमला आवर होती थी बॉडी पे, तो जो इंसान का ऑटो इम्यून सिस्टम है उसको मुतासर करती थी, और वो जब मुतासर करती थी तो इंसान की जान जो है वो खतरे में। ये जो मई 9 के वाक़यात हैं, ये हमारी रियासत के ऑटो इम्यून सिस्टम, मैं दानश्वरी का वो मुजाहरा देख के दंग रह गया।
میں نے کہا بلوچستان نے کیا ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے؟ لبے لباب یہ ہے، آپ نے کہا معاملہ دل کا ہے، معاملہ دل کا ہے، وہ جو دھک دھک ہو رہی ہے نا سلمان صاحب، ایاز صاحب کہہ رہے ہیں معاملہ دل کا ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے سیاست میں ذکر لیول پلینگ فیلڈ کا نون لیگ نے کیا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، لیکن اب جو نون لیگ پہلے اتنا شور مچا رہی تھی اب خاموش مطمئن، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک تو میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے. مجھے تو یہ پتا تھا کہ ایاز صاحب نون لیگ کی ٹکٹ پر جب بھی کھڑے ہوئے ہیں جیتے ہیں. آج انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی الیکشن ہارے بھی ہیں، مجھے نہیں پتا کس جماعت کی طرف سے تھا وہ. دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ نے بڑی درست بات کی کہ نواز شریف صاحب کے وقت میں آیا تھا، اور ابھی جو ریزرویشن ظاہر کی جا رہی تھی الیکشن کے حوالے سے کہ یہ کل کی باتیں ہیں، یہ میں کوئی لمبی تاریخ کی بات یا پچھلی صدی کی بات نہیں کر رہا، یہ 2-3 سال پہلے کی 2018 کی. کون سی ایسی چیز ہے مجھے آپ بتا دیں کہ جو اب ہو رہی ہے اس وقت نہیں ہوئی؟ البتہ وہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں نا 9 مئی کے واقعات، میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے آرمی کی لیڈرشپ پہ کچھ ریزرویشن ظاہر ضرور کی تھی، وہ بھی ڈیموکریسی کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے. کبھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی پولیٹیکل فورس نے اس طرح ریاست پر یا ریاستی اداروں پر حملہ نہیں کیا تھا. اور یہ کوئی اکا دکا واقعات نہیں تھے، یہ پلینڈ واقعات تھے، اور پلینڈ واقعات بھی ایسے ہیں جن کی ایک ایک چیز کا ان کو پتہ ہے. اور بات یہ کہ یہ تو پاکستان، دیکھیں یہ جو سیاست ہوتی ہے یہ تو آئین اور قانون کے دائرے میں ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا منشور پروگرام اٹھا کے دیکھیں، وہ پرامن جدوجہد کی بات کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کے دعوے داروں تو شفافیت کی بات کر رہے تھے، وہ تو اداروں کی مضبوطی کی بات کر رہے تھے، وہ تو اس وقت کے آرمی چیف کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ جمہوری جرنیل یہ ہیں. دیکھیں، بات یہ کہ ہر چیز دائرے کے اندر ہوتی ہے اور کوئی شخص ریاست سے بالا تر نہیں ہوتا. 9 مئی کے واقعات ہم خواہ اس پہ خاموشی اختیار کر لیں، یہ جو کلینک کا ٹکا ہے یہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں، اس کا سب سے زیادہ پاکستان کی سیاست کو نقصان ہوا ہے. ایک پارٹی کا نقصان نہیں ہے، پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ڈیفینسو پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے کہ غلطی ایک شخص نے کی تھی. اور میں یہ بات کہتا ہوں، دیکھیں یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ ایک شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پہلے اپنے اراکین اسمبلی کو قومی اسمبلی سے استعفے دلوائے، پھر 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں تھیں وہ توڑوائیں، پھر ان کی اسمبلیوں کو توڑا. اور پھر دیکھیں مریم، یہ بات یہاں کے ریکارڈ کی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب آج تو اریسٹ ہو گئے، یہ متعدل مزاج شخص ہے. اس شخص نے آ کے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ ہمارا 3 نکات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، الیکشن کی ڈیٹ پر بھی تھے، لیکن ان کی لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں 15 مئی تک یہ اسمبلیاں توڑیں گے. الیکشن، یہ جو سیاست میں سیاسی طرز عمل ہوتا ہے، ہم نے بڑے بڑے سیاستدان دیکھے ہیں، بڑے زوراور سیاستدان تھے، لیکن وہ ایک مذاکرات سے کبھی گریزہ نہیں رہے. اور یہ ساری سیاست میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 77 میں ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کو طے کرنے کا، جب چیزیں اس دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں تو پھر لائن کٹ جاتی ہے. اور بات یہ کہ جہاں تک لیول، میں وہ آدمی ہوں، میں اب بھی آپ کو کہتا ہوں کہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میرا آج آپ دنیا میں دیکھ لیں آرٹیکل کہ جب تک یہ تاثر نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی، بلے کا نشان بھی ملے گا. کون سا خوف ہے کوئی بار بار کہہ رہے کہ جی بلے؟ آپ کو میں بتاؤں تاریخ، پھر کل کا حوالہ دوں گا، شیر کا نشان بھی جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ملا تھا، جہاں کا ذکر کرتے تھے کہ محکمہ زراعت حرکت میں آ گیا، وہاں سے نشان واپس کروائے گئے تھے، ان پہ اثر انداز ہوا گیا تھا. لیکن جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. اس وقت کی لیڈرشپ کو آپ نے نااہل قرار دیا تھا، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ آ کے گرفتاری دی تھی. گرفتار ہونا کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے، جیلوں کے اندر لوگ جاتے ہیں، پارٹی آپ کی موجود ہے، میدان آپ کے سامنے، الیکشن لڑیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ کون سی دکھتی رکھ پہ ہم نے ہاتھ رکھ دیا. لیکن بات میں نے کی تھی کہ نون لیگ اتنی مطمئن کیوں ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. واپس آؤں گی آپ کے پاس یہ جواب لینے کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، ماضی قریب میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملی تھی؟ میرا خیال ہے کوئی اتنی بڑی کمپلینٹ نہیں تھی ماضی کے الیکشن میں صرف ایشوز ریز ہوتے تھے. آپ تو چیف منسٹر تھے جی اس وقت. میں عرض کر رہا ہوں نا، 2018 کا جو پنجاب کا الیکشن تھا ماضی کے الیکشنوں سے بہتر تھا. امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، بیانات ضرور ہیں، امپیریکل ایویڈنس میں پیش کرتا ہوں آپ کو. کتنے الیکشن پٹیشن فائل ہوئی تھی پنجاب کے 2018 کے الیکشن میں؟ ذرا
پچھلے اس سے پہلے الیکشن کا اور 2018 کی پٹیشنز کو کمپیئر کر لیجئے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ دوسرا، جس روز الیکشن ہوا تھا اس روز کتنے پولنگ سٹیشن ڈسرپٹ ہوئے تھے، یہ بھی ذرا چیک کر لیں۔ وائلنس پولنگ سٹیشن پہ کتنا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، ان کو پچھلے الیکشن سے کمپیئر کریں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ میں آپ کو فیکچول بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پنجاب کے اندر پوری الیکٹرل جو کیمپیننگ ہوئی تھی، تقریباً چند ہفتوں کی ہوتی ہے وہ، اور الیکشن ڈے کتنی ڈیتھس ہوئی ہیں، اس کو کمپیئر کیجئے پچھلے الیکشنوں کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا چیز۔ خیر، پچھلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ شکایتیں ہوتی تھیں، مثلاً جو ہوتا ہے آپ کا پریزائڈنگ افسر کے بیہیویئر کا، وہاں ووٹ ڈالنے کا، اور یا پھر بیلٹ باکس میں ووٹ بھرنے کا، اس قسم کی شکایتیں ہوتی تھیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی ایشو اتنا زیادہ ریز نہیں ہوا ہے۔ اس دفعہ بھی اگر آپ نئے الیکشن ہوں گے، اگر آپ ایک پارٹی کو بھول جائیں، ایک پارٹی کا تذکرہ نہ کریں، آپ سمجھیں وہ ہے ہی نہیں، تو بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہے پاکستان کے اندر۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون کمپیٹ کر سکتا ہے الیکشن میں، تو پھر تو الیکشن بے معنی ہو جائے گا نا۔ دیکھیے، الیکشن کی کریڈیبلٹی ہسٹری کی بنیاد پہ نہیں جج ہوتی، الیکشن کی کریڈیبلٹی پچھلی تاریخ پہ نہیں ہوگی، اس پہ ہوگی کہ یہ جو الیکشن کا جو موجودہ پکڑ دھگڑ کی پالیسی اگر کنٹینیو کرتی ہے تو لیول پلینگ فیلڈ کا تو آپ ذکر ہی چھوڑ دیں، دیکھ لیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہے۔ تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا، کب الیکشن ہوں گے ہمیں نہیں پتا، کس طرح الیکشن ہوں گے ہمیں نہیں پتا، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی وہ تو وقت بتائے گا نا۔ ہم وقت پہ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے، پہلے سے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں وقت ہی بتائے گا۔ تو صاحب آپ کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے، اور آنے والے انتخابات میں کتنے امکانات ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو میسر ہوگی لیول پلینگ فیلڈ؟ جی، لیول پلینگ فیلڈ پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایاز صاحب نے G9 شنواری کا ذکر کیا تو میری طرف سے ایک دفعہ پھر آفر، ایک تو ایاز صاحب اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے جب چاہے تو اٹک کا ایک میرے ساتھ ایک جو ہے ایک ٹرپ لگائے، بابا داور کی جو مچھلیاں ہے دریائے سندھ کی تازہ، وہ بھی ان کو کھلائی جائے گی، اور اس سے بڑھ کے اگر آگے میری طرف جانا چاہتے ہیں تو دادین شنواری جو جس کا کسی کو نام ہی نہیں، جس سے شنواری تکہ پوری پاکستان میں مشہور ہے، تو لنڈی کوتل لے کے جاؤں گا ایاز صاحب کو۔ وہ تو ہمیں چکوال کی نہ ریوڑیاں کھلاتے ہیں نہ مونگ پھلیاں، وہ بھی آپ کی قسمت، لاہور والوں کی قسمت میں آتی ہے۔ لیکن میری طرف سے آفر ہے کہ میں بالکل حلفاً کہتا ہوں کہ جب بھی ایاز صاحب چاہیں گے میں ان کو لنڈی کوتل لے جا کے جہاں سے شنواری کڑائی کا آغاز ہوا ہے دادین کا، وہ اس کی کڑائی میری طرف سے ہے۔ وہ جتنے بھی ساتھی کو لے کے آنا چاہتے ہیں آپ سمیت، ان کی کے لیے یہ حاضر ہے۔ اب اگر لیول پلینگ فیلڈ پہ آتے ہیں تو اگر آپ کا مراد یا ایاز صاحب کا مراد اس سے یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جو اس وقت اٹک جیل میں قید کی سزا کاٹ رہے ہیں وہ موجود ہو، اور ایک جو ان کے ایاز صاحب کے سابق جو مربی تھے، جو ساتھی تھے، جو ایاز صاحب کے ممدوح تھے، جو لندن مقیم ہے حال، وہ ان کی اگر دونوں کی موجودگی سے مراد آپ کی لیول پلینگ فیلڈ اس کو آپ قرار دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ فیلڈ ان کو نہیں ملنے والی۔ ایاز صاحب کو پہلے بھی ہم نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ ایاز صاحب کہا کرتے تھے کہ میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر اور شاہ سوار بھی حاضر۔ اب میدان تو موجود ہے، گھوڑے بھی بھاگ گئے، شاہ سوار کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ایک شاہ سوار جو ہے آج پھر پڑے گئے، اور اس سے پہلے جو ہے آج عمران خان صاحب کے وکیل صاحب کا بھی جو ایک انکشافات پہ مبنی جو ہے ایک بیان سامنے آیا ہے، جو ہماری ہی پٹھان بھائی ہے شیر افضل مروت صاحب، تو وہ چیزیں جو ہے تتر بتر ہو چکی ہے۔ مجھے بہت کم امکان نظر آتا ہے کہ جو اسیر اٹک ہے وہ آئندہ انتخابات میں ہوں گے، اور بہت زیادہ امکان اس بات کی بھی ہے ایاز صاحب کو دوہری جو ہے اذیت سے گزرنا پڑے گا کہ ایک ان کا موجودہ مربی اور ساتھی وہ بھی الیکشن میں ان کی موجودگی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور جو لندن والی سرکار ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا بھی معاف نہ ہو اور وہ بھی غیر موجود ہو۔ اگر دونوں غیر موجود رہیں گے تو پھر تو لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایک تاثر ہے وہ تو قائم ہو جائے گا۔
لیکن اگر ایک موجود رہیں گے دوسرے موجود نہیں رہیں گے تو پھر جو ایاز صاحب جس طرح منصفانہ اور مثبت نتائج کی توقع انہوں نے لگائی ہے تو وہ توقعات مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ توقعات پورے نہیں ہونے والے. بلے کا نشان بھی جو ہے راجہ ریاض صاحب کی بہت زیادہ پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہے. انہوں نے تو پیشن گوئی کر دی ہے کہ بلا بھی نہیں ہوگا اور بلے چلانے والا جو ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک بہت ہی انہونی سی بات ہوگی, بہت مشکل بات ہوگی اور بہت کم لوگ اس کو ہضم کر پائیں گے. لیکن جو حالات ہے وہ اس جانب اشارہ یہی ہمیں دے رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے جس کی ڈیفینیشن ہر کسی کے لیے الگ ہے, وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ملنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مشکلات ہوں گی. آپ کی نظر میں دو لوگوں کی غیر انعقاد موجودگی لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور میں نے ابھی سلمان صاحب سے سوال کیا تھا یاسب کہ نون لیگ اتنی مطمئن کیوں نظر آ رہی ہے, تو شہباز شریف صاحب کے مطمئن ہونے کی یہی وجہ ہے کہ نہ لندن والے آئیں گے نہ یہاں والے ہوں گے؟ میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, یہ اندرونی مسئلہ ہے ان کا, خاندان شریفہ کا. اور مریم نواز وہ آپ کی وہ یہ ایک تو ہر جگہ دیکھیں مریم ہی ملتی ہے, یہ ایک یہاں بھی اندرونی مسئلے وہ وہاں پہ چلے گئے. تو یہ ان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے کہ وہ ہوں گے نہیں ہوں گے, کون ہے. ایک میں ویسے صرف بات کہوں گا کہ چھوٹے بھائی ویسے کافی سمجھدار نکلے ہیں, بڑے وہ ٹھیک ویسے نکلے ٹھیک ہیں. اور وہ اس دن آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں 10 بار بڑے بھائی, میں نے کہا یہ تو شک کی بات ہے کہ اتنا ذکر ہو رہا ہے, تو اس کی تو چھوٹے بھائی کے مشیر آپ رہے ہیں نا ایاز صاحب. ہم نے تو یہ معاملات اب جیسے وہ جو فرنٹیر کا کہتے ہیں نا کے پی کے کا, وہ 2-3 آدمیوں کے ہاتھوں میں ہے. قبلہ اوقابہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, ایک حضرت امیر مقام صاحب, اور ایک ہمارے اپنے حضرت جو وہاں کے ایکسپرٹ ہمارے ہیں. ان کی خواہش وہاں ہوگی تو وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ تو وہاں پہ ہونا ہی ہونا ہے. کوئی یہاں بھاگ رہا ہے, کوئی وہاں بھاگ رہا ہے. اب نام کیا لیں, وہ ڈی آئی خان والے بھی باہر نہیں آ رہے, وہ بھی ٹویٹ سے کام چلا رہے ہیں یا بیان سے کر رہے ہیں. وہ جو سوات والے ہیں ان کا نام بھی میں بھول گیا ہوں, وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک میں بات کہتا ہوں, میں بھول گیا تو اس کی معذرت چاہتا ہوں. وہ جو میں وہ جو عرض کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے خطاب دانشوری کی, ہر دوسرے جملے پر مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے دوست ہیں, میرے ان کا اگر آپ نے دیکھا ہے تو ایسے وہ کر رہے تھے. میں تو سمجھتا تھا کہ ہماری جو بھتیجی ہے مریم اورنگزیب, اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکے گا, پر وہ جس طریقے سے انہیں ایسے اور پھر کہا, مجھے یقین ہے کہ مریم اورنگزیب کا دور پیچھے چلا گیا. اور ہمارا دوست جو ہے وہ, اور ایک اور صاحب تھے, سوٹ پہنا ہوا تھا, داڑھی شاڑی بہت اچھی خط انہوں نے بنائی تھی, وہ بھی ایسے کر رہے تھے. میں نے کہا ان سے بھی میں جانتا نہیں ہوں, تو سمجھداری کا کبھی درس لینا ہو تو ان کی خدمت میں بھی کبھی حاضر ہوں گے. تو یہ یہاں پہ جا رہے ہیں. باقی چھوڑے پلینگ فیلڈ, ابھی جو ہے یہاں پہ ایک اور سما ہے پاکستان میں, یہ اب اس کے مزے آپ لیں. کتنی دیر رہتا ہے نہ سلمان صاحب کو پتا ہے, نہ رشید صافی صاحب بھی کہتے ہیں ہمیں, پر صحیح ہمیں وہ نہیں دیتے. اسے آرام سے آپ انجوائے کریں کہ کتنی دیر ہے, کرتے رہیں, کیونکہ ایک ہی موضوع ہے, اور موضوع ہوگا نہیں تو پھر ہم کہیں گے تو پھر نگرانوں کا کیا ہوگا, پھر انتخابات کا کیا ہوگا, وہی ہوگا جو مرضی ہمارے مہربانوں کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب آپ سے سوال تھا کہ نون لیگ اتنی مطمئن کیوں ہے, لیکن اب سوال میں تھوڑی چینجنگ آ رہی ہے. نون لیگ مطمئن ہے اندرونی طور پر یا صرف شہباز شریف صاحب مطمئن ہیں؟ آپ آج ان سے مل کر آئے ہیں, کیسے تھی باڈی لینگویج؟ تو میں آج باضابطہ, چونکہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے دوست کا کیا حال ہے, تو میں نے پوچھا جی کون سے دوست, انہوں نے کہا فرزندے چکوال. تو وہ ان کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. دیکھیں یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کہہ لیں یا ان کی اعلیٰ ظرفی کہہ لیں, یہ بھی جو تنقید کرتے ہیں یہ مخالفت ہی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ اسی پروگرام میں ایاز صاحب نے سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کے پرائم منسٹر ہونے کی پیشین گوئی کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا انہیں این او سی مل گیا ہے سعودی عرب سے. دیکھیں شہباز شریف صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ تو اقتدار سے باہر آ کر کچھ پریشان ہوتے ہیں, آپ اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ ایک بات تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سنتا ہوں, آپ مہنگائی کا بڑا ایشو کی بات کرتے تھے کہ رات آپ نے پھر, تو انہوں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے,
اور میں خود اس کو محسوس کرتا ہوں، لیکن جس صورتحال کے اندر میں نے حکومت چلائی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں نا کہ پاکستان کے اندر کون سا مائنڈ سیٹ اور کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی جو ہر دوسرے تیسرے دن ایک باقاعدہ کمپین چلاتی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، آخر یہ کام دشمن کرے تو ٹھیک ہے، اور آپ بھی بار بار کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا، ان کی سیاست جو ہوتی ہے ملکی مفادات کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں ہوتی ہے. ایک اور بات چونکہ آج پروفیسر صاحب نے کی ہے اسے بھی ذرا کھولنا چاہیے کہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈنگ ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، اور پنجاب میں سارا میدان تو پنجاب میں لگا ہوا تھا. اور میں نہیں یہ کہہ رہا تھا، یہ جناب ایاز امیر کہہ رہے تھے کہ کس طرح پنجاب کے اندر وابستگیاں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ پنجاب کے عوام سن رہے ہیں نا، کس کے لیے بنا تھا؟ کیا جنوبی پنجاب کے عوام کو احساس محرومی ان کا ختم ہوا؟ اور مجھے یاد ہے ہمارے دوست احمد محمود صاحب وہ اس وقت ہی کہہ رہے تھے کہ سارا ایک ڈکوسلا ہے. بعد اس وقت کا الیکشن بھی پلان تھا، تاریخی دھاندلی ہوئی اس میں. آپ دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کی وابستگیاں تبدیل ہوئی، اور پھر پنجاب میں سب کچھ کر کے لیڈرشپ کو قید کر کے وہ جیتے تو وہ تھے 129 پہ. پھر پروفیسر صاحب نے نہیں دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جہاز رکشے کی طرح سرگرم رہا، لوگوں کو جو انڈیپینڈنٹ جیتے انہیں راتوں رات اکٹھا کیا گیا. میرا خیال ہمیں تاریخ کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، جو درست بات ہے وہ کرنی چاہیے. میں اس بات کے حق میں ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جس طرح مسلم لیگ نون تمام تر مقدمات کے باوجود، قید کے باوجود وہ میدان کے اندر موجود تھی، ان کو میدان میں کھڑے رہنا چاہیے. اور بات یہ کہ ابھی تک کہ کوئی اتنے بڑے پیمانے پر وابستگیاں تبدیل نہیں ہوئی. جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹیں جاری کی تھی میکسیمم 40 یا 50 ہو گئے جنہوں نے ٹکٹ واپس کیا ہے. میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ جب مسلم لیگ نون نے ٹکٹیں دی تھی تو وہاں سے شیر کا نشان بھی واپس کروائے جا رہے تھے. لہٰذا کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی، تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے. وہ جو دھک والی بات ہے، پہلے آپ نے یہ کہہ کے مروا دیا کہ پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اور پھر ہمارے وہ شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا کہ پرامن احتجاج. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب آپ نے احتجاج کا اعلان کیا، کچھ آپ بھی تو کرتے نا، کہیں باہر نکلتے. تو آج انہیں اریسٹ کر لیا گیا. یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں یہ گرفتاریاں کوئی ان کو معطون نہیں کرتی، یا ان کی جیسے کہتے ہیں مقبولیت بڑھ رہی ہے. تو اگر مقبولیت بڑھ رہی ہے تو پھر لوگوں کو پابند نہیں کیا جا سکے گا. الیکشن ہوگا، فروری میں ہوگا، اور بلے کا نشان بھی ہوگا اور پی ٹی آئی بھی ہوگی، میدان لگے گا، جو جیت جائے گا دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، صافی صاحب اجازت دیں، ایک جملہ کہنا اجازت دیں. تو ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے. آپ کی کڑائی جو مس ہو جانی ہے. ڈاکٹر صاحب ایاز صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ پوری قانون شہادت لے آئیں، ہم نے وہی پڑھنا ہے جو ہم نے ہماری. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن سلیکٹیو یوز آف ہسٹری اس کو کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اس وقت ہمیں پیپلز پارٹی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہے اور نون لیگ میں وہ پریشانی کے تاثرات نہیں دکھائی دے رہے؟ پیپل پارٹی کی جو پریشانی ہے وہ مس پلیسڈ ہے، غلط ہے. اس لیے کہ پیپل پارٹی نے الیکشن پوسٹ پون کرنے میں ایک حصہ لیا ہے، کیونکہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں چیف منسٹر سندھ موجود تھے، اور پہلے انہوں نے اعتراض کیا تھا سینسس کے اوپر، لیکن وہاں انہوں نے ایگری کیا ہے. لہٰذا اب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد اب اپنے آپ کو وہ سرخ رو کرنا چاہتے ہیں تاکہ بلیم کوئی نہ دے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کی پوسٹ پونمنٹ کی لیگل جسٹیفیکیشن اس سینسس کے فیصلے کی وجہ سے ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بیسس بنا ہے کہ لاء میں یہ موجود ہے یہ چیزیں. تو اس میں پیپل پارٹی کو ہے. دوسرا یہ پیپل پارٹی فائل کرتے کیس، دیکھیں نا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم فائل کریں گے، میڈیا پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میڈیا پہ گفتگو کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ جائیں کیس فائل کریں، وہاں جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہو جائے گا. میرے نزدیک جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں وہ ذمہ دار ہیں الیکشن کے پوسٹ پونمنٹ کے. اور آپ نے ایک جواز فراہم کر دیا جہاں تک پی ایم ایل این کے سکون کا وجہ ہے، میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے پی ایم ایل این پہ میجر کرٹیسزم کیا تھا؟ میجر کرٹیسزم یہی تھا انفلیشن اینڈ پرائس ہائیک. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن امیجیٹ ہو گیا ہوتا تو لوگوں کا جو ناراضگی ہے وہ ووٹ میں مینیفیسٹ کر سکتی تھی، امکان کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا اب اگر یہ ڈیلے ہو جاتا ہے 6 مہینے 8 مہینے، دیکھیے ہوگا یہ کہ پرائس ہائیک، دیکھیے سنیے میری بات، پرائس ہائیک تو بڑھتا رہے گا. ان کا خیال یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں جو پرائس ہائیک ہے اس کی وجہ سے وہ بھول جائیں گے پرانے پرائس ہائیک کو، جس طرح وہ
اس سے پہلی حکومت کے پرائس ہائیک کو بھول گئے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کہیں ان امید کی پہ خوش فہمی یہ ہی تسلی سے ثابت نہ بیٹھے ہو, ہوئے ہیں. اس امید پہ اگر وہ جی رہے ہیں تو کہیں یہ خوش فہمی ثابت نہ ہو. لیکن صافی صاحب, آپ کی نظر میں اس وقت الیکشن میں تاخیر نون لیگ کو کیوں سوٹ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی اس پر پریشان کیوں ہے؟ دیکھیے, اگر پیپلز پارٹی واقعی پریشان ہوتی تو جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں تو ان کے لیے عدالت کا رستہ کھلا ہے. آج ہی درخواست فائل کرے, کل ہی اس پہ جو موجودہ عدلیہ ہے تو وہ اگر واقعی یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے تو اس پہ میرے خیال میں سنوائی ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی. لیکن یہ منافقت ہے, سیاسی منافقت کا ایک مظاہرہ ہے. اگر پیپلز پارٹی کو بر وقت انتخابات درکار تھے تو انہوں نے مشترکہ مفادات کونسل میں اس بات کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اس سے پہلے جو وفاقی کابینہ ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے فیصلوں کی توثیق کر رہی تھی تو اس وقت تو چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان جیسے بہت سارے پیپلز پارٹی کے اور وزراء بھی ان اجلاسوں میں موجود تھے. تو انہوں نے اس وقت اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اگر نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں ہوں گی تو پھر 90 دن کے اندر انتخابات ممکن نہیں ہوں گے؟ وہ ہم سے زیادہ الیکشن لڑے ہیں, پیپلز پارٹی جو ہے سب سے پرانی ایک سیاسی جماعت ہے. ان تمام چیزوں کو انہیں علم تھا, لیکن اس وقت سیاسی فائدے کے لیے, اور جس طرح کل میں عرض کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ سندھ صوبے کا جو مینڈیٹ ہے وہ پکے ہوئے پھل کی طرح ان کے دامن میں گر چکا ہے, اور جو وفاقی سطح پہ جتنا بھی مینڈیٹ وہ سمیٹ سکتے ہیں یا باقی صوبوں سے جتنا بھی وہ ہتھیا سکتے ہیں, اگر جلد انتخابات ہوتے تو ان کا شاید فائدہ ہوگا. اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. اور دوسرا, پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جو ہے آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے بھی بات چیت کرتی رہی ہے. تو اپنے اس تاثر کو قائم کرنے کے لیے یہ جو مختلف قسم کی بیانات دے رہے ہیں, کبھی فیصل کریم کنڈی صاحب کے ذریعے, کبھی قمر زمان قائرہ صاحب کے ذریعے, کبھی شیلا رضا کے ذریعے, بات تو تب ہوگی کہ آصف علی زرداری صاحب آ کے پریس کانفرنس کرے اور فاروق اجتماعی کو کہیں کہ کل جا کے سپریم کورٹ کے میں جا کے اپنے درخواست فائل کرے. نظر میں یہ جب پیپلز تک پارٹی وہ کی یہ عملی سیاسی اقدامات منافقت ہے. نہیں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور اب بات کرنی ہے. خبریں ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں. مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ بہت جلد آپ کا لیڈر آپ کے درمیان ہوگا. کل شہباز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں, کیا بڑے بھیا کو لینے جا رہے ہیں یا پھر سمجھانے جا رہے ہیں کہ ابھی یہیں بیٹھے ہیں؟ اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہیں اور ایاسب کل شہباز شریف صاحب بھی لندن جا رہے ہیں, تو کیا کوئی امکانات لگتے ہیں کہ بھائی کو واپس لائیں گے یا پھر سمجھانے گئے ہیں کہ ابھی تھوڑا اور انتظار کریں؟ جو فیسینیشن ہے اس مسئلے کے ساتھ, اس کا کوئی علاج نہیں. میری حقیرانہ رائے ہے, آپ 2 دوربینیں لے لیں, ایک قبلہ کو دے دیں, یہ کہیں سے وہ مقام ایک صافی صاحب کو دے دیں. ہمارے آگے انہوں نے کے پی کے تو جانا نہیں ہے, مرگلہ کی پہاڑیوں پہ بٹھا دیں, دیکھتے رہیں کہ وہ کب سے آئے. مطلب آپ نے, کمال ہے ان کا ہنر کا. ساری سیاست کا نوعیت اس وقت پاکستان میں بالکل اور ہے. آپ یہاں بیٹھتے ہیں, آپ اس کو محور بنا دیتے ہیں میاں نواز شریف کے ارد گرد. کیا کمال آپ کا یہ ہے, وہ اس کا جو ہے آپ کی صفائی ہے, آپ کا یہ ہنر ہے, بار بار لا کے پھر اس کو. وہ جو ہے بیچارہ اپنے, اس دن بھی میں نے کہا تھا, اپنے فلیٹ سے نہیں نکل سکتا. وہ جو نیچے وہ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں, ان کے پتہ نہیں کیا نام ہے, انہوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کا جو پسندیدہ مشغلہ ہے وہاں پہ لندن میں ہیرڈز کی شاپنگ کرنا, وہ آرام سے نہیں کر سکتے جب تک پوری کمک بھیج کے نہ دیکھیں کہ کوئی پاکستانی دائیں بائیں تو نہیں کھڑا. یہاں پہ آپ ہیں ہر دوسرے جملے پہ. تو وہ جب آئیں گے لیول پلینگ فیلڈ بھی, وہ جو ابھی جو ہمارے متحرک ساتھی ہیں انہوں نے انہی کے حوالے سے بنا دی, وہ بھی بنا دی. آپ کے نظر میں ابھی کوئی امکانات نہیں ہے. تو سلمان صاحب, آج آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اس بارے میں کوئی گفتگو ہوئی, کب آ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ دیکھیں, ایک بات تو میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں کہ جب نواز شریف صاحب نے آنا ہوا تو اس کا سب سے پہلی خبر جو ہوگی وہ جناب ایاز امیر صاحب کے پاس ہوگی. اچھا.
کہ ماضی کے اندر بھی جب وہ آئے تھے تو ایاز صاحب نے ہی استقبال کیا تھا. اور بات یہ کہ جس نواز شریف کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا وہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ڈسکس ہو رہا ہے. وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کی ایک مقبولیت رہی ہے, 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں, اور وہ اس وقت بھی پاکستان آ گئے تھے جب انہیں پتہ تھا کہ انہیں ایئرپورٹ سے نہیں نکلنے دیا جائے گا. اڈیالہ جیل کا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا. اور میں آپ کو پہلے سیگمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جیلیں جو ہیں یہ مرد جھیلتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. آپ کی ساری سیاسی لیڈرشپ ماضی کے اندر, کیا بھٹو صاحب, کیا مولانا مودودی, کیا مفتی محمود صاحب, یا آج کی جو لیڈرشپ ہے آصف زرداری صاحب, ان سب نے جیلیں بھگتی ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک بات آپ چھوڑیں نواز شریف صاحب کو, اگر پاکستان کے اندر آپ نے جمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو مریم میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا ہوگا پاکستان کے جمہوری مستقبل کے حوالے سے. ٹھیک ہے, یہ جمہوریت ڈیبیٹ آگے نہیں الگ بڑھ طرف سکے چلی گی جائے جب گی. تک ابھی یہ بات بیٹھ ہو کے رہی ہے فیصلہ نواز نہیں شریف صاحب کریں کی گے. واپسی کے قائم کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, نواز شریف صاحب کی واپسی کا سوال ہے, جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے. اس کا تعلق بڑے لوگوں کے آپس کے جھگڑوں سے ہے, عوام کے مسائل اور مشکلات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن بیٹھ کے بھی مؤثر سیاست کھیلتے رہے ہیں اور کھیل سکتے ہیں. جہاں تک ان کے واپس آنے کا تعلق ہے, ان کے راستے میں 2 لیگل پرابلمز ہیں. اچھا, اگر تو ان کو لیگل پرابلم میں کوئی کورٹ کا ریلیف مل گیا, 2 ایشوز ہیں ان کے, اگر ان میں کورٹ کا ریلیف مل جائے گا تب وہ آ سکتے ہیں. دوسرا ان کے اگر وہ نہیں ملتا پھر نہیں آئیں گے وہ. اچھا, دوسرا ان کے آنے کا امکان صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو واپس آ کے وہ گرفتاری بھی دینے کو تیار ہو جائیں. اچھا, کیونکہ ان کی موجودگی سے جو ہے پی ایم ایل این کو فائدہ ہوتا ہے, وہ ہوگا. ادروائز میرے نزدیک اس پہ بحث کرنا, اس پہ وقت ضائع کرنا ہے. اور یہ ایشو سمپل ہے, 2 لیگل ایشوز ہیں, کورٹ بیل دیتی ہے, ریلیف دیتی ہے کہ نہیں دیتی, یا الیکشن اناؤنس ہو جائے اور ٹھیک ہے. آپ پی نے ایم کہا ایل این ان چاہے. 2 صورتوں میں واپسی کے امکانات ہیں, ادروائز نہیں. تو صافی صاحب, آپ کی نظر میں آخر کب تک ہوگی واپسی؟ کل شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, کیا یہی ایجنڈا ہے ان کا؟ ایاز صاحب کے بعد آپ کو بھی بڑی جو ہے تمنا ہے اور بیتابی ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے. ایاز صاحب کی تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو اپنے پرانے یار سے اس پینل میں سب سے پہلے آپ ہی نے شروع لیکن کیا آپ تھا کے یہ نواز سوال شریف کو صاحب کی دہران, واپسی کا معاملہ. تو میں نے تو یہی کہا تھا نا کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تو انتخابات نہیں ہوں گے. آپ سب کہہ رہے کہ انتخابات نہیں ہو رہے, تو آپ نواز شریف کی توقع کس طرح لگائے بیٹھی ہے؟ دیکھیں, نواز شریف کا بہت ایک واضح موقف رہا ہے کہ انہیں عدالت استعمال کر کے غیر قانونی اور غیر ماورائے عدالت فیصلوں کے ذریعے ان کو سیاست سے بے دخل کیا گیا تھا, اور ایک مانیٹرنگ جج کے ذریعے نام نہاد الزامات کے ذریعے ان کو سیاست سے نکالا گیا. اب ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جس طرح غیر قانونی طریقے سے ان کو نکالا گیا تھا اور بہت جلدی میں نکالا گیا تھا, اس طریقے سے ان کو واپس لایا جائے. لیکن ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. شاید مقتدرہ آپ کی نظر میں ابھی تک ویسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ وہ واپس آ سکیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.